आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सीपैक मुखालिफ दुश्मन क़ुव्वतों ने एक बार फिर मुतहर्रिक हुई हैं और पाक चीन मफादात को निशाना बनाया है। आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला में चीनी इंजीनियर्स के काफ़िले पर खुदकुश हमले में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। RPO मलाकंड मोहम्मद अली गंडापुर के मुताबिक हमला आवरों ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी से टकरा दी, जो इस्लामाबाद से कोहिस्तान में दासू डैम के कैंप ऑफिस जा रहे थे। खुदकुश हमले के बाद चीनी इंजीनियर्स की वैन खाई में गिर गई और इसमें आग लग गई। गाड़ी में सवार चीनी इंजीनियर्स दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करते थे। याद रहे कि जुलाई 2021 में भी दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स के काफ़िले पर हमला किया गया था, जिसमें 9 चीनी इंजीनियर्स समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। दरअसल हालिया चंद दिनों से पाकिस्तान संगीन सिक्योरिटी चैलेंजेस के हिसार में है। कल तुर्बत में नेवल एयरबेस पर हमले में 4 दहशतगर्द हलाक और 1 सिपाही शहीद हो गया था। पिछले एक हफ्ते में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर खुदकुश हमले में 2 जवान शहीद हुए थे। फिर गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर ख़तरनाक दहशतगर्द हमला हुआ था, जिसमें कलदम BLA के 8 दहशतगर्द मारे गए थे और 2 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया था। इससे पहले शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद समेत 7 फौजी जवान शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। दुश्मन क़ुव्वतों को पाक चीन दोस्ती और सीपैक मंसूबों एक आंख नहीं भाते। नतीजतन पाकिस्तान में हर कुछ महीनों बाद चीनियों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं, जिनमें चीन के कॉन्सुलेट और कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में चीनी माहिरीन और सीपैक के मफादात पर हमले किए जाते हैं। दहशतगर्द हमलों में चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी पर मामूर पाकिस्तानी फोर्सेस के अहलकार भी निशाना बनते हैं। अब हम आज के दूसरे बड़े मौजू की जानिब आते हैं। पाकिस्तान IMF की शाहराह पर चलते हुए माशी बहाली का सफ़र जारी रखे हुए है। मईशत व कारोबार में एतमाद बहाली का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और अगले महीने आखिरी किस्त स्टेट बैंक को मुंतकिल हो जाएगी, जबकि IMF के जारी प्रोग्राम में तकमील के बाद पाकिस्तान नए वस मुद्दती और निस्बतन बड़े बेल आउट पैकेज का ख्वाहिशमंद है। शहबाज हुकूमत को IMF से नया प्रोग्राम लेने के लिए माशी निज़ाम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन समेत बाज़ मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे। IMF को मौजूदा रेवेन्यू कलेक्शन में कम अज़ कम 50% इजाफा मतलूब है। तकरीबन 4,500 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू पाकिस्तान की और IFBR की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। टैक्स रेट के बजाय टैक्स रेट हमें हर सूरत में बढ़ाना होगा। ज़राअत, रियल एस्टेट सेक्टर, रिटेल, होलसेलर सेक्टर्स टैक्स रेट में लाना होगा और टैक्स पर छूट के मज़े उड़ाने वाले मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को भी टैक्स के दायरे कार में लाना होगा। एक्सपोर्ट्स के ज़राए बढ़ाने होंगे। एनर्जी सेक्टर के खसारे और गर्दिशी कर्जे कंट्रोल करने होंगे और PIA, रेलवे, पाकिस्तान स्टील, डिस्को समेत खसारे में चलने वाली कॉरपोरेशंस की फौरी निजकारी फौरी ज़रूरत है। कौमी अखराजात में कमी लानी होगी, जबकि NFC पर नज़रसानी या कम अज़ कम सूबों की माली जिम्मेदारियाँ बढ़ानी होंगी। तमाम मौज़ूआत जिनका पाकिस्तान की मईशत से, कारोबार से, तिजारत से, पाकिस्तान की तरक्की से, मजमूई कौमी पैदावार से ताल्लुक़ है, इस पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरम मोहम्मद औरंगज़ेब, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना और रेवेन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अव्वलीन प्रायोरिटी तरजीह इस वक्त एज़ फाइनेंस मिनिस्टर क्या है? जी कामरान भाई, देखिए इसको हम 2 प्रोंग तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं कामरान भाई। पहला तो ये है कि वी नो, और आपने मुझे बार बार ये कहते सुना है कि हमें कोई ज़्यादा डिबेटिंग क्लब्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वी नो द व्हाट एंड व्हाई, वर्ल्ड बैंक की स्टडीज़, ADB की स्टडीज़, द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स दैट वी हैव बीन साइनिंग ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। तो इसलिए हम इसको इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन फेज़ में एक्चुअली जा चुके हैं इन द फर्स्ट 25 डेज़ ऑफ द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसका मैं थोड़ा सा आपको तफसील में बताता हूँ कि इसके 2 पहलू होंगे।
ایک ہوگا کامران بھائی ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ اینڈ دا ادر ول بی دا اسٹرکچرل ایسپیکٹ. اور اس کو کانٹیکس میں لانے کے لیے میں آپ کو پچھلے کوارٹر میں لے جاتا ہوں, جو Q4 میں جو فارن ایکسچینج پہ اسٹیپس لیے گئے. اس وقت یہ ہماری حکومت نہیں تھی, اٹ واز انڈر دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن, کہ جو کریک ڈاؤن ہوا, ایڈمنسٹریٹو کریک ڈاؤن ان ٹرمز آف ہنڈی اینڈ حوالہ, اسمگلنگ, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, اس نے ہماری کرنسی کو مستحکم کیا. تو وہ جو بات ہو رہی تھی 300 ہو جائے گا, 325 ہو جائے گا, 350 ہوگا, اور وہ 1.25% جو IMF کا جو اس میں کرب کا اور آفیشل ریٹ میں وہ تو جو فارمل کرنسی ول فالو دیٹ. لیکن اس میں اسٹیٹ بینک کو بہت ان کا کلیدی کردار اس میں تھا کہ انہوں نے اسٹرکچرل چینج لائے. فارن ایکسچینج کمپنیز کا کیپٹل بڑھایا, بینکوں کو کہا کہ وہ زیادہ جو ہے ایکسچینج کمپنیز بنائیں, بوتھ کھولیں. تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از ان ایکولیبریم اینڈ دیر از کرنسی اسٹیبلٹی وچ آئی تھنک از bodes very well in terms of going forward. اب اسی کو میں جی میں بس اگر مجھے آپ صرف 1 منٹ دے دیں تو میں اسی کی انالوجی اب لے کے چل رہا ہوں. فار ایگزامپل FBR کی اصطلاحات پہ تو دیکھیے ہم نے 3 اس کے پلرز بنائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیکیجز کو بند کرنا ہے, وچ مینس انفورسمنٹ لانی ہے, اور اس کا تقریباً تخمینہ ہے 3 ٹریلین روپیز کا جو لیکیج ہو رہی ہے. جو کل پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ بھی ایک چیئر کی اراؤنڈ ٹریک اینڈ ٹریس, کہ فنکشنالٹی آ گئی, امپلیمنٹیشن اس کی ٹھیک نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے آپریشنل افیکٹونیس ہوئی. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اسی طرح جو 1.7 ٹریلین کے جو اس وقت کیسز پڑے ہیں ٹرائبونلز میں, ان کو ہم نے فاسٹ ٹریک کرنا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی مدد سے اور اٹارنی جنرل صاحب کی مدد سے. یہ ایک پلر ہے کامران بھائی. دوسرا اس کا جو پلر ہے کہ ہم نے ان ٹیکس اور انڈر ٹیکس جو ہیں سیکٹرز, ان کو ہم نے فیز ان کر کے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. اور تیسری اس کی چیز ہے جو ڈیجیٹائزیشن ہے, اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن, جس کا انشاءاللہ کنسلٹنٹ اپریل کے آخر میں اپوائنٹ ہو جائے گا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی امپورٹنٹ ترجیح میں یہ شامل ہے کہ ہمیں IMF کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی چاہیے, ایک بڑا پروگرام چاہیے. اس کے لیے تیاری اور اس کا جو انتظام ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے, کہ پریپریشنز کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے, اور یہ مذاکرات باقاعدہ کب شروع ہونے جا رہے ہیں؟ جی کامران بھائی, تو اس میں دیکھیے اس کے جو ہم نے ایک تو چیز ان کو کہہ دی کہ وی وانٹ اے لارجر اینڈ لانگر پروگرام, لیکن اس کے جو خد و خال ہیں, جو کانٹورز ہیں, جو پیرامیٹرز ہیں, وہ انشاءاللہ ہماری ڈسکشن اب ڈیٹیل میں شروع ہوگی ڈیورنگ دا اسپرنگ میٹنگز ان واشنگٹن. تو وہ انشاءاللہ ہم جو ڈیلیگیشن ہے ول ریچ دیئر آن دا 15th آف اپریل, اور اس میں اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وی ول اسٹارٹ دا پریلیمنری اینڈ انیشل ڈسکشنز ود دا فنڈ دیئر. پھر ود اے ویو کہ یہ مئی میں یہ بات چیت جاری رہے گی. موسٹ پرابلی دے ول بی بیک ہیئر ان دا کنٹری. اور ہمارا دیکھیں, یہ تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو ڈیزائر ہے, یا آپ دیکھیں جو وہ یہ ہے کہ ہم جون کے آخر تک, جولائی کے اوائل میں کم از کم ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ پہ انشاءاللہ پہنچ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بجٹ ہوگا وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا, ظاہر عوام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا, لیکن دوسری جانب IMF سے بھی ہماری بڑی توقعات ہیں, جو کہ اس پہ تکمیل ضروری ہے. جب تک کہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی, اس کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو, ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ہو, تو کافی راستہ ہے یا اب سے لے کے جب تک کا, جو کہ آپ نے جولائی کا بتایا. اس دوران ہم نے وہ تمام اقدامات کرنے ہیں جو IMF ہم سے طلبگار ہے جن کا. جی دیکھیے, میں کامران بھائی ایکچولی کوائٹ انٹرسٹنگ کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ IMF ہمیں یہ کہہ رہا ہے, IMF ہمیں یہ کہہ رہا ہے, لیکن میں تو اس کا نیریٹو ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں IMF کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو ٹیکس ٹو GDP ہمیں 15% کی طرف لے جانا چاہیے کہ نہیں لے جانا چاہیے. سرکولر ڈیٹ کو اس کا جو سٹاک سے پہلے اس کا فلو ختم کرنا چاہیے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی ریفارم کرنی چاہیے, پریویٹائزیشن کا ایجنڈا ایکسلریٹ کرنا چاہیے. اب مجھے یہ بتائیے نا کہ اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ سارے وہ پہلو ہیں جو اس میں کوئی آئی تھنک کوئی اتنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے
کہ یہ سارے پہلو اس پروگرام کے انڈر آئیں گے اور یہ پاکستان کی اس میں جو ہے بہتری ہے اگر ہم یہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 سال میں اس اسٹرکچرل جو ریفارم ہمیں کرنی ہے وہ ہم کر جائیں. کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے رائٹ تو دیکھیں اب یہ میں پاور کی بات کر لیتے ہیں. تو کل بھی میری اویس لغاری صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں نا یہ اب تھیفٹ کا میں نے یہاں ایف بی آر میں لیکیج کا لفظ استعمال کیا, پاور میں آپ اس کو تھیفٹ کہتے ہیں, وہاں بھی 500 بلین روپے کی فگر ہے اور وہاں بھی ہم نے اس کو روکنا ہے تھرو ایڈمنسٹریٹو میجرز. اینڈ دین ڈسکوز, اگر ہم ان ڈسکوز کی گورننس ٹھیک نہیں کریں گے, جو اویس لغاری صاحب جو ہیں بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نے پہلے وہ کرنا ہے اور اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے کامران بھائی تو پھر وہ جو وشس سرکل میں ہم آئے ہوئے ہیں کہ جی چونکہ وہ لاسز ہیں, وہ لاسز برداشت نہیں ہو رہے ہیں اس لیے ٹیرف بڑھاتے جائیں, تو وہ تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. جس طرح ٹیکس سائڈ پہ بات یہ ہے کہ وہ جتنی اسٹرکچرل ریفارمز کی آپ نے بات کی ہے جو کہ ابھی آپ نے کہا 2 سال کرنی ہے, لیکن آبویسلی اس کا کلیدی پارٹ ہمیں آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس اگلے 2-3 مہینے ہیں. اور اس کے بعد جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بات کی, اویس لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے گورننس ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو تاکہ ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جائیں. یہ تمام معاملات جو ہے نا یہ پچھلے 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے بات ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. اب ہے آئی تھنک کہ ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے اور اتفاق کی بات ہے یہ انفارچونیٹلی آپ ہیں یہاں پر اور آپ نے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے اور اب آگے کی طرف بڑھنا ہے. آپ فلی ایکوپڈ ہیں اس کے لیے, آپ کو مکمل سپورٹ حاصل ہے, آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ بہرحال ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں, آپ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں, آپ یہ سیاسی گورنمنٹ ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہوگا. بہرحال سیاسی جماعتیں ان کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں, پریفرنسز ہوتی ہیں, شخصیات ہوتی ہیں, ان سب سے کرنا. پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں, پبلک سیکٹر کے اندر پہلا آپ کا تجربہ ہے, کتنا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کر پائیں گے؟ کمران بھائی آپ کا جو یہ کہنا ہے بالکل بجا ہے. جو آپ کا ایک سرٹن لیول آف اسکیپٹسزم ہے وہ بھی بالکل اپنی جگہ درست ہے, بیکاز دا ریالٹی از کہ واٹ اینڈ وائی آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ ہمیں تو مطلب کہ سالوں سے نہیں دہائیوں سے پتہ ہے. تو لیکن اس وقت جہاں ہم جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ڈو اور پیرش والی جو مقام ہے وہ اس لیے ہے کہ آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. ہمارے پاس اس وقت فسکل سپیس اویلیبل نہیں ہے, اور جب تک یہ فسکل سپیس ہم نے کیسے بنانی ہے, یا ہم ریونیو بڑھائیں یا اپنے خرچے کم کریں. تو اور پھر میں آتا ہوں جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی طرف ہے. جب میں کہتا ہوں آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ, تو جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں کہ اگر جو اپنے آپریشنل ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو بھی ریڈیوس نہیں کیا, جو پی ایس ڈی پی ہے اس کو بھی ہم بڑھاتے جا رہے ہیں, تو اب اس میں آپریشنل ایکسپینڈیچر بھی ہمیں کم کرنے پڑیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے یہ سمبولک ایک بات کر دی کابینہ نے کہ جی ہم سیلریز اور پرکس نہیں لیں گے, لیکن یہ تو سمبولک ہے نا. لیکن اس پہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے کہ کیا کیا اس میں کرنے کی ضرورت ہے, اور دیکھیے میں اس میں بڑی کھل کر بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس میں بڑے ٹف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے آپریشنل ایکسپینڈیچر پہ, کہ اگر کوئی ایسی منسٹریز ہیں جو ڈیوالو ہو چکی ہیں, ان منسٹریز کو پوری طرح فیڈرل لیول پہ رکھنا یہ اب آئی تھنک بہت مشکل ہو جائے گا. دس اے ٹف ڈیسیجن, لیکن یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں اب کرنی پڑیں گی. اسی طرح جو پی ایس ڈی پی ہے اس کو ہمیں پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانا ہے. انفراسٹرکچر ہمیں چاہیے اس ملک میں, بالکل چاہیے, لیکن گورنمنٹ پالیسی دے, فریم ورک دے, اور پرائیویٹ سیکٹر جس طرح گورنمنٹ آف سندھ نے کیا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے تھر کے پروجیکٹس کیے ہیں, دے ہیو ڈن اے فینٹاسٹک جاب. وی شوڈ لرن فرام دا گورنمنٹ آف سندھ, اور اس کو فیڈریشن میں بھی دیکھیں اور دوسرے صوبوں میں بھی اس کو دیکھیں. ریونیو کی میں آلریڈی بات کر چکا ہوں. تو یہ اب آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. اسی طرح آپ ایکسٹرنل فرنٹ پہ دیکھ لیں, اور کامران بھائی آپ اس پہ کئی پروگرام کر چکے ہیں, تو اس میں اب وہ جو پرانا سلسلہ تھا کہ ڈپازٹس دے دیں, اس کو رول اوور کر دیں, وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. سو وہ ہم جو کہتے تھے نا لیٹس کک دا کین ڈاؤن دا روڈ, چلیں 1 سال اور گزار لیں, 2 سال اور گزار لیں, وہ جو ڈول آؤٹس ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. کریٹیکل ڈسپیرٹی ہے اورنگزیب صاحب, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے آپ مینیج کریں گے یا آپ کی حکومت مینیج کرے گی. جس دن سے یہ بجٹ بنتا ہے اس کے اگلے دن سے کنگال ہو جاتا ہے
جو فیڈریشن ہوتی ہے, NFC ایوارڈ, اس کے بعد ڈیٹ سروسنگ, اس کے بعد ڈیفینس, اینڈ دیٹس اٹ. اور اس کے بعد پہلے دن سے یہ ایک نیگیٹو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ اب سیلاب آئے تو وفاق جاتا ہے, خدا نہ خواستہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, سرحدوں کی سیکیورٹی ہو, اس پہ وفاق جاتا ہے. پھر BISP جو ہے وہ وفاق دیتا ہے. پھر کوئی بھی ضرورت ہو صوبوں کی وہ وفاق دیتا ہے. یہ کون سا ملک ہے؟ ایسے کیسے چلے گا سر؟ یہ کس طریقے سے اس جو ہماری پریزنٹ سچویشن ہے, جس طرح سے ہم فنڈ ایلوکیشن کرتے ہیں, جس کو ہم NFC وغیرہ کہتے ہیں, کیسے ہم دونوں کیسے ایک ساتھ چل سکتے ہیں, وفاق اور پاکستان, اور یہ نظام جو ہمارا ڈسٹریبیوشن کا ہے؟ جی, یہ بھی آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو سسٹینیبلٹی والا اینگل ہے وہ بتدریج مشکل ہوتا گیا ہے, اور بیکاز آف دا ڈیٹ سروسنگ ایشو ایٹ دس پوائنٹ ٹائم وہ زیادہ ایکیوٹ ہو چکا ہے اس وقت. تو دیکھیے, اس میں ابھی جو SIFC کی میٹنگ ہوئی, اس میں اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے سارے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو یہ ایسنچلی ان کو کہا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ مشاورت کی ضرورت ہے, ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے, اور یہ جو سارا نظام ہے اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ, اور اس میں دیکھیے اس کے کئی پرموٹیشنز اور کمبینیشنز ہو سکتے ہیں. تو اس میں ابھی یہ جو مشاورت ہے یہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اس کی میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے کامران بھائی کہ یہ کارپوریٹ لنگو ہے کہ وی ول ہیو ٹو گیٹ انٹو انٹرپرائز تھنکنگ, وچ مینس کہ اگر آپ کشتی میں سوار ہیں اور ایک سائڈ کشتی میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی دا ہول از آن دا ادر سائڈ آف دا بوٹ, when it's not a question of if, it's only a question of when, the entire boat is going to sink, خدا نہ خواستہ. تو اس لیے ہمیں یہ جو ابھی بات ہوتی ہے کہ it's not you and we but it's us, تو ہمیں یہ دیکھیں یہ باتیں لگتا ایکیڈیمک ہے, لیکن ہمیں ان چیزوں کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا. لیکن یہ سب چیز جو ہے یہ صوبوں کی مشاورت سے ہوگی کامران بھائی. تو اب سب سے ایک اور چیز کہ ہمیں بہرحال جابس چاہیے, ہمیں مزید ریونیو چاہیے, ہمیں اپنے لوگوں میں کانفیڈنس دینا ہے کہ ملک میں رہیے, یہاں پہ کام کیجئے, مگر اور پھر ظاہر گروتھ چاہیے ہمیں اپنی اکانومی کے اندر. تو یہ تو 22% انٹرسٹ ریٹ پہ تو سر یہ ہو ہی نہیں سکے گا. ظاہر ہے کہ یہ تو ایک کسی بھی صورت سے, اور ہم اس کی جو اس کی کانسیکوینس ہے وہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف میں. دوسری جانب مہنگائی جو ہے, انفلیشن جو ہے وہ اب بھی جو ہے 23 اور 22% پہ کھڑی ہے, اور یہ ایک چکن اینڈ ایگ گیم ہے کہ انفلیشن بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا رہے گا, اور اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو اس کے ساتھ انفلیشن بھی بڑھتا رہے گا. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا انفلیشن جو ہے کاسٹ پوش انفلیشن ہے, یہ وہ والا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ریڈل جو ہے یہ کیسے آپ حل کریں گے, کیونکہ یہ تو ہمیں بہت جلدی چاہیے کہ کچھ ایکٹیویٹی شروع ہو. جی, تو دیکھیے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب جو بیس ریٹ کا جو ایفیکٹ ہے وہ آنا چاہیے, اور انفلیشن بتدریج نیچے جانی چاہیے. یہ اسٹیٹ بینک کا پرویو ہے آفٹر دا اسٹیٹ بینک ایکٹ, لیکن میرا اپنا یہ ویو ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ جو ریٹ کو ہم بتدریج نیچے جاتے دیکھیں گے ڈیورنگ دا کورس آف دس ایئر. لیکن میں آپ کے بنیادی سوال پہ آتا ہوں کامران بھائی, کیونکہ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ جہاں IMF کا پروگرام ہے وہ اس کے ساتھ صرف سٹیبلائزیشن ہی ہو سکتی ہے, وہ گروتھ کی طرف ہم نہیں جا سکتے. دیکھیں میرا اس میں I have a slightly different view on that, and time will tell whether what I'm saying makes sense or not. دیکھیے میں جو یہ پچھلے 2 یا 3 سال میں دیکھا ہے جو IT میں سٹیپ چینج آئی ہے, IT سمجھ لیں, ٹیک سمجھ لیں, اور ڈیجیٹل جرنی سمجھ لیں, کہ کتنے ہمارے جو ٹارگٹس ہوتے تھے کتنے کم ہوتے تھے, اور ان کی اچیومنٹ کتنی کم ہوتی تھی ان ٹرمز آف سافٹ ویئر ایکسپورٹس اینڈ ٹیک ریلیٹڈ ایکسپورٹس. الحمدللہ دس ایئر وی آر گوئنگ ٹو finish the year at roughly $3.2 billion in software exports. So this is a step change. اس لیے میں کہتا ہوں جو ہسٹری ہے that is not a predictor for the future. اب آپ مجھے یہ بتائیے, with the second largest freelance population in the world, ہمیں کس نے روکا ہے under any program
کہ ہم یہ جو سٹیپ چینج ہے اس کو آگے نہ لے کر جائیں. یہ سب لیورز ہمارے پاس ہیں کہ ان کو ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسے کرنا ہے, ان کی ریٹینشن کیسے بہتر کرنی ہے, ان کو ڈیبٹ اکاؤنٹس کیسے دینے ہیں تاکہ یہ جو وہ کما رہے ہیں فارن ایکسچینج اس کو بتدریج وہ ملک میں لیتے آئیں. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی کنسیڈر دس ایز اے لارج لیور آف گروتھ irrespective of the مگر ان کو فائنینسنگ بھی دینی ہے ہمارے, معاف کیجیے گا, ان کو فائنینسنگ بھی دینی ہے نا ہمارے آئی ٹی سیکٹر کو. ظاہر ہے کہ بینکس تو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے وہ سیکیورٹیز جو آپ کو دے سکے, اور پھر دوسری جانب پھر ان کی فائنینسنگ, ہمارے پاس وی سیز بھی نہیں ہے, ہمارے پاس اور دوسرا کوئی فائنینسنگ کا جو دنیا بھر میں ایکو سسٹم ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, وہ تو انیبل کرنا ہوگا نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں اسی کے سلسلے میں دوسرے سیکٹر پہ آ رہا ہوں کیونکہ وہاں بھی یہی ایشو ہے وچ از ایگریکلچر. دیکھیے آپ کی بمپر رائس کراپ ہوئی اور اس کے بیسس پہ آپ نے اس کو ایکسپورٹ کیا, یو ارنڈ فارن ایکسچینج آن دیٹ. اسی طرح اللہ کرے ہماری ویٹ کی بھی جو کراپ ہے وہ مناسب ہو تاکہ ہم الٹیمیٹلی انشاءاللہ 15 اپریل تک اس کے ایسٹیمیٹس آ جائیں گے کہ ہم جو ہے فردر کوئی امپورٹ ہمیں نہ کرنی چاہیے اور پھر بتدریج ہم اس کو لے کر جائیں ٹورڈ سیلف سفیشینسی اینڈ نتھنگ اسٹاپس اس کہ ہم اس کی ییلڈ بڑھاتے جائیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لیورز ہمارے پاس ہیں, اور میں فائنینسنگ پہ آتا ہوں بیکاز آپ کا یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح 50% آف کنٹریز ایگریکلچر جی ڈی پی وچ از ڈیری اینڈ لائف اسٹاک, اگر ہم اس میں بہت لوگوں اس وقت کام کر رہے ہیں, اگر اس کی ییلڈ بڑھے وہ ہم ایکسپورٹ کی طرف جائیں. کس فنڈ نے کہا ہے کہ آپ یہ جو ہے اس میں آپ نہیں جا سکتے؟ یہ سب ہمارے پاس ہیں. اب فائنینسنگ کی طرف آئیے. جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ بینکوں کو کیش فلو لینڈنگ کی طرف جانا پڑے گا اور ہمیں اس کے لیے انسینٹیوائزیشن کریٹ کرنی ہے, ویدر از دا ایس ایم ای پارٹ وچ از اسپیشلی دا ایس پارٹ آف دا ایس ایم ای, کیونکہ ہم ہر چیز کولیٹرل اور گروی رکھ کے نہیں کر سکتے. اور اسی طرح جو یہ ایگریکلچر میں ہے, اسی طرح جو آئی ٹی میں جو ہم نے فائنینسنگ کرنی ہے. تو دیکھیے ایز اے فارمر بینکر میں انشاءاللہ فرائیڈے کو اسٹیٹ بینک جا رہا ہوں. میں اپنے جو ایکس کولیگز ہیں ان کے پاس حاضر ہوں گا اور میری ان سے بڑی درخواست ہوگی کہ اگر ہم نے اس اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے, ان شعبوں کو جو ہمارے کنٹرول میں ہیں, اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان شعبوں میں اگر ہم نے آگے جانا ہے تو اس میں ہمیں بینکوں کی بہت مدد کی ضرورت ہوگی. اور میں انشاءاللہ ان سے یہ گفتگو اور اپیل کروں گا آن فرائیڈے. آپ تو یو آر سٹنگ آن دی ادر سائڈ آف دی آئل. اب آپ کو یہ بھی کرنا ہے نا, بینکوں کی بھی تو مدد کریں. یہ اگر ایک بینک 3 ٹریلین روپیز کے او ایم اوز کر رہا ہوگا تو وہ کیا کسی کو اکانومی میں دے گا, کیا کرے گا؟ حکومت اس کی جان چھوڑے تو وہ کام کرے گا نا. یعنی کہ ایک بینک 3 ٹریلین روپیز اس کے او ایم اوز ہیں, ایک دوسرے کے 3 ٹریلینز ہیں اور کسی کے 2 ٹریلین. یہ کس طرح سے یہ ملک چلے گا؟ یہ تو فنڈامنٹل سب سے بڑی ایڈجسٹمنٹ ہے جو کہ حکومت کی طرف سے ہونی ہے. نہیں, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو بینکس کا جو اس میں انویسٹمنٹ ہے انٹو دا ٹی بلز, پی آئی بیز ایٹسیٹرا, میں اس کو ایز اے فارمر بینکر اور اس پوزیشن میں دیکھتا ہوں کہ یہ ڈیریویٹو ہے. یہ ڈیریویٹو کس چیز کا ہے؟ یہ ڈیریویٹو ہے آف دا فسکل انڈسپلن آف دا گورنمنٹ. سو ہم نے اس کور ایشو کو ایڈریس کرنا ہے, اور وہ کور ایشو اسی طرح ہوگا کہ ہم ریونیو بڑھائیں, اپنے اخراجات کم کریں. ہم جس لیول کے ٹیکسز دے رہے ہیں اور ہمارے جیسے جتنے لوگ دے رہے ہیں, اس کے عوض ہمیں جو یہاں مل رہا ہے, جو ہمارے لیے جو ایک کتنا مشکلات ہو گئی ہیں. یو کین امیجن کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ بالکل ایک پاکستانی جو ہے وہ $30,000 سے زیادہ ملک کے باہر خرچ نہیں کر سکتا, جبکہ وہ اس سے 10 گنا زیادہ یا 50 گنا زیادہ ٹیکس دیتا ہے. اس کو آپ اتنا حق بھی نہیں دیتے. آپ اس کو ساتھ پرومس کرتے ہیں کہ جی کہ آپ ایک بار اپنا جو بھی ڈیکلیریشنز ہے وہ کر دیں, پھر آپ اس پہ سی وی ٹی لگا دیتے ہیں. آپ دیکھیں جو ویلتھ کریشن ہے ہم نے یہاں پر اس کو گناہ اور جرم بنا دیا ہے, اور جو جن کے پاس ویلتھ ہے ان کو ہم نے فورس کیا ہے کہ وہ ملک سے باہر جائے. کسی صورت سے روکنے کا صرف یہ طریقہ ہے, یہ جو اربوں خربوں روپے لوگ کما رہے ہیں ہول سیل سیکٹر کے اندر, ریٹیل سیکٹرز کے اندر, انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اندر, فارم سیکٹر کے اندر, خدارہ اس کو لانا ہوگا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ریونیو کا ادارہ ہوگا. ایک بار پھر وہی ایف بی آر کل اس نے ایک ایس آر او نکال دیا کہ بھئی آپ لوگوں کی جو
آپ کی جو پر اسکوائر فٹ آپ کی جو دکان ہے اس کے لحاظ سے ہم ڈٹرمن کریں گے، اور آپ بزنس دوست ایپ کے ذریعے چلے جائیں. سر یہ تو بہت ہو گیا 40 سال سے، یہی ایف بی آر، یہی لوگ، یہی ایپ یہ تو کر رہے ہیں، اور ان کے انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ سب ٹیکسز دیں. ورنہ تو ہم میں نہیں سمجھتا کہ اسی پرانی بوتل کے اندر ہم اس میں اس وائن کو ڈال کے اب کیسے یہ ہو سکے گا. جی تو کامران بھائی آپ نے بڑی مفصل طریقے سے یہ ساری سچویشن ڈسکرائب کی ہے. آئی تھنک دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از آئی کین ناٹ ایگری مور. لیکن دیکھیے اس کو جو آپ نے ذکر کیا ہے نا، وہ تو اب بالکل وہ انسسٹینیبل سچویشن بن گئی ہے نا. جو ابھی آپ نے ایک سیلری کلاس کی بات کی ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر ویئر اٹس پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر، لیکن دا ریالٹی از کہ پیپل آر واکنگ ود دیئر فیٹ، رائٹ. جس کو بھی موقع مل رہا ہے، دس از اے ریئل ٹیلنٹ ڈرین وچ از گوئنگ آن، جبکہ ہمیں ٹیلنٹ ایکوزیشن چاہیے اس ملک میں. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی کو ہم جو آلریڈی ٹیکس کے نیٹ میں ہیں اور ایک سرٹن لیول پہ پہنچ چکے ہیں، وہ کہاں تک ہم لے کر جائیں گے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا انڈر ٹیکس اینڈ ان ٹیکس، وہ جو آپ نے سارے سیکٹرز کا ذکر کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، اور ہم اس کو جو ہے دیکھیے کامران بھائی، یہ دا ایشو ہیئر از کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں، ابھی آپ نے ذکر کیا ڈیزائن لیول کا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں ڈیزائن ہم کر بھی چکے ہیں، اس میں پی او ایس کا سارا سلسلہ تھا جو شوکت ترین صاحب کے وقت یہ شروع ہوا تھا آج سے 3 سال پہلے، لیکن اس کی آپریشنل افیکٹونیس نیل. اسی طرح ٹریک اینڈ ٹریس فنکشنالٹی ہے، امپلیمنٹیشن ٹوٹلی لیکس، اور دیرفور آپریشنل افیکٹونیس نہیں ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اب چونکہ پرائم منسٹر خود اس کو سٹیئر کر رہے ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے انہوں نے مجھے کہا ہے ٹو ہیڈ دا امپلیمنٹیشن کمیٹی، اور وہ اب اپنا وقت نکالیں گے ٹو چیئر دا اسٹیئرنگ کمیٹی، تاکہ اس کی جو مانیٹرنگ ہو سکے، اور اس کی کیونکہ یہ کامران بھائی کوئک ونز ہیں. آپ یہ دیکھیے نا کہ آج جو ہمارا ٹوٹل ریونیو ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ وی ول میٹ دیٹ، از 9.4 ٹریلین. بفور وی گو ٹو ان ٹیکس اینڈ انڈر ٹیکسڈ، یہ لیکیجز اور جو اس وقت ٹرائبونلز میں ہیں، اگر یہی 3-4 ٹریلین اس پہ ہم قابو پا لیں، کین یو امیجن کہ اگر ہمارا جو ریونیو بیس ہے سڈنلی اٹ گوز ٹو یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ 12-13 ٹریلین پہ بائی اسٹاپنگ دیز لیکیجز آ جائے تو کتنا اس کا فرق پڑے گا. اصل چیز اس میں جو ہے کامران بھائی وہ امپلیمنٹیشن کی ہے، اور وہ اب actions will have to speak louder than the words. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں اس کو ایک فرینڈلی بنانا ہے. لوگوں کو کا جو پرسیپشن ہے، پرسیپشن نہیں ہے، جو ان کی حقیقت ہے ایف بی آر وغیرہ کے بارے میں، اس کو چینج کرنا ہوگا نا. اس کو ایک نیا جنم چاہیے. تو کیا اسی لوگ یہی سسٹم یہ وہ سب کچھ کر سکیں گے یا نہیں؟ ایک بار پھر وہی والی بات ہو رہی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے اس قسم کی چیز شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلا انٹرسٹ تو ہمارا ہے. آپ کو یقین ہے کہ اس دفعہ یہ ڈیلیور کرے گا نظام؟ نہیں بالکل، دیکھیے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی اگر ٹرانسفارمیشن کرنی ہے، اٹ سٹارٹس وتھ پیپل، دین پروسیس، دین ٹیکنالوجی. اگر آپ کا پروسیس ہی بروکن ہے، اس بروکن پروسیس کو آپ نے آٹومیٹ کر دیا بائی برنگنگ ان فینسی ایپس ایٹسیٹرا، وہ 0/0 ہی رہے گا. تو یہ جو ہماری جو اوور آل ٹرانسفارمیشن کی بات ہے، ان تینوں چیزوں پہ ہم فوکس کریں گے کامران بھائی، پیپل، پروسیس اینڈ دین ٹیکنالوجی. تو یہ بس آپ ہمیں، میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم اس سمت پہ نکل چکے ہیں. انشاءاللہ جو یہ ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ ہے، اس کا RFP 8 اپریل کو ایشو ہو جائے گا، اور ہم کنسلٹنٹ سر وہ لا رہے ہیں جنہوں نے یہ امپلیمنٹ کیا ہے ان ادر ایمرجنگ مارکیٹس لائک پاکستان. فی الحال وقت ہے کمرشل بریک کا. واپس آئیں گے تو وزیر خزانہ اور ریونیو جناب محمد اورنگزیب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہماری بات ہو رہی تھی وزیر خزانہ اور ریونیو جناب محمد اورنگزیب سے. وہ ہمیں تفصیل سے بتا رہے ہیں ان کا ترتیب کردہ پاکستان کا معاشی بحالی پروگرام
پلان کس انداز سے آگے بڑھے گا؟ محمد اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اورنگزیب صاحب، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، یہ آپ کو بار بار یاد دہانی کرانی پڑے گی ہمیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی اپنی ترجیحات ہیں، اور اس میں اس وقت ظاہر ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ترجیحات ہے کہ مہنگائی کم ہو کسی صورت سے، انفلیشن کم ہوگا تو اس کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہوں گی، اس پہ آپ کے بڑا پریشر ہوگا، اور آلریڈی کہ مہنگائی بہت تیزی سے کم ہو سکتی ہے، ہوگی، اس کی آپ کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کا ویو کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو ویو سناتا ہوں۔ اس طرح کے پریشرز آپ پہ رہیں گے اورنگزیب صاحب، اور عوام کی طرف سے بھی ہوگا کہ بھائی آپ کے اندر سے بھی کہیں گے کہ یہ کیا جا سکتا ہے اور اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے، اور عوام بھی پھر یہ ایکسپیکٹ کریں گے، تو آفٹر آل جواب تو آپ کو دینا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے جی، اینڈ وی آر اوپن فار آل ویوز، اینڈ we respect all views, we don't necessarily have to agree with all the views. تو لیکن یہ جو بات ہے کہ یہ انفلیشن جو ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ this will start moving south، اس کی وجہ سے پالیسی ریٹ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ At this point in time it's difficult for me to make a prediction کہ جی ہم سنگل ڈیجٹ کب تک جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ we have to start walking before we start running۔ تو اگر ہمیں 5-7% کا اگر ہمیں اس جو موقع مل جائے to bring the policy rate over the next 12 months, I think that will be a very good outcome. At least we will have started moving in the right direction. لیکن یہ میں پھر اسی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹ بینک کا پرویو ہے۔ I fully appreciate and understand کہ جو LSM ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، وہ 25% کا ریٹ دے کر وہ آگے نہیں چل سکتی، یہ تو بہت کلیئر بات ہے کامران بھائی۔ تو اس لیے I'm very hopeful انشاءاللہ کہ during the course of this year we will start seeing the rates coming down and start moving towards the mid-teens۔ یہ جتنے آبجیکٹیوز ہیں، آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، جو قوم کے بھی آبجیکٹیوز ہیں کہ معیشت ہماری بہتری ہو، سدھری، اور ان چیزوں میں بہتری آئے، ہر لحاظ سے انفلیشن کم ہو، ایکسچینج ریٹ کمی آئے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمارے انفلوز کو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں پرائیویٹائزیشن کا ایک بہت مرکزی کردار ہوگا، اور یہ پرائیویٹائزیشن کا کام شروع ہوا ہے، SIFC کر رہی ہے کیئر ٹیکر کے زمانے میں، اور چیزیں کچھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی اپنی گرپ کتنی ہے؟ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں، کافی عرصے میں نہیں دیکھا ہے کہ CCOP کو جو ہے فائنانس منسٹر لیڈ نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ کی اپنی اس پہ گرپ اور کانفیڈنس کس لیول کا ہے؟ یہ پرائیویٹائزیشن پروگرام کس حد تک آگے جا رہا ہے؟ اور آبویسلی آپ اس کو لیڈ تو نہیں کر رہے، مگر آپ کے تمام جو معاملات ہیں وہ اس کے بغیر تو فیل ہو جائیں گے خدا نخواستہ۔ نہیں، میں اس کی ذرا آپ کو 2 پوائنٹس اس پہ کہوں گا کامران بھائی، ارسپیکٹیو آف پرسنالٹیز، کہ 2 اس وقت لائیو ٹرانزیکشنز ہیں، رائٹ۔ ون از دا PIA پریویٹائزیشن، اس کی ڈیڈ لائن پرائم منسٹر صاحب نے جون کی دی ہوئی ہے، کل بھی ہماری اس پہ میٹنگ ہوئی ہے ان ٹرمز آف ویریس ایکشن ٹریکس، مائل سٹونز، ایکشن اونرز۔ اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے، اور دوسرا اس میں آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس ہے، یہ دونوں لائیو ٹرانزیکشنز ہیں اس وقت، اور انشاءاللہ ہمیں بہت پر امید ہیں کہ بہت لوکل اینڈ فارن انویسٹرز ول کم انٹو دا bidding پروسیس۔ لیکن جو آپ نے ایک بات کہی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم نے یہ پریویٹائزیشن کا ایجنڈا آگے لے کر جانا ہے، اینڈ ناٹ اونلی دیز 2 assets بٹ اس میں بعد میں ڈسکوز آئیں گے اور SOEs آئیں گی انشاءاللہ، تو اس میں ہمیں ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کو آپریشنلائز کرنا پڑے گا۔ یہ صرف ایکیڈیمک ڈسکشن نہیں ہو سکتی کہ ہم ہول آف دا گورنمنٹ ہیں۔ ایک سینیریو جو شاید ہمارے لوگ جاننا چاہیں گے، کیا آپ شیئر کرتے ہیں یا یہ آپ کے نزدیک کچھ زیادہ ایمبیشس ہے؟ کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر ہم اسٹرکچرل ریفارمز کے حوالے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم بجٹ میں انٹر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ پاپولسٹ بجٹ نہیں ہوگا، لیکن جو سیلریڈ کلاس ہے، جو آلریڈی ٹیکس پہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تھوڑا کچھ ریلیف ملے گا۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا تو جون جولائی تک ہمارا یہ IMF کا EFF ہو جائے گا، اور اس کے بعد شاید کچھ ٹیپر ڈاؤن کرے تو بائی دا ایئر اینڈ ہم کسی ایک بہتر سچویشن کے اندر ہوں گے، ہمارا IMF پروگرام چل رہا ہوگا، ہمارا جو انفلیشن ہے وہ کچھ اور ٹیپر ڈاؤن ہو چکا ہوگا، ہمارے انٹرسٹ ریٹ کی سائیکل جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہوگی، اور شاید لوگوں میں اور ہمارے بزنسز میں، ہمارے انویسٹمنٹ میں کچھ کانفیڈنس آ رہا ہو۔ مجھے بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اس طرح کی تصویر ضرور پیش کروں، خاص طور پہ آخر میں،
لیکن کیا یہ کچھ زیادہ ایمبیشس ہے؟ نہیں، دیکھیے اگر انشاءاللہ EFF فالز انٹو پلیس تو پہلی بات تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کامران بھائی کہ جو ہمارے کچھ کمرشل فلوز تھے اسپیشلی مڈل ایسٹرن بینکس، وہ ہمیں بڑا سپورٹ کرتے تھے ان ٹرمز آف شارٹ ٹرم فائنینسنگز، وہ ہمارا ٹریڈ ایجنڈا کو بہت سپورٹ کرتے تھے. تو دیٹ ایپیٹائٹ ٹوٹلی ڈسپیئرڈ ان جنوری آف لاسٹ ایئر. تو جیسے ہی یہ فنڈ ایز اے بیک اسٹاپ ارینجمنٹ از ان پلیس تو میں خود بھی اس میں کوشش کروں گا، وہاں ان کے پاس جاؤں گا. یہ تقریباً $2.5 سے $3 بلین کا ایک کمرشل فلو ہے، شارٹ ٹرم فلو ہے، لیکن ایوری بٹ کاؤنٹس. تو یہ آ جائے گا اور ڈیورنگ دا نیکسٹ فسکل ایئر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ود دس میکرو اسٹیبلٹی ہوپ فلی آر کریڈٹ ریٹنگز ول بی ریوزٹڈ ایز ویل. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان میں بہت ایک اسٹیپ چینج آ جائے گا، لیکن آئی ایم ہوپنگ کہ ایٹ لیسٹ 1 ناچ یا 2 ناچ اس میں کوئی نہ کوئی اس میں بہتری آئے گی. لیکن اس میں میری بڑی کوشش ہے کہ کم از کم اگر ہم یورو مارکیٹ یا US مارکیٹ نہیں بھی ٹیپ کر سکتے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس تو ہم چائنیز جو بانڈ مارکیٹ ہے اس کو ضرور کوشش کریں، ریئل ارنسٹ ایفرٹ ٹو ہیو اے پینڈا بانڈ، بیکاز وہ ہماری جو فنڈنگ ریسورسز ہیں اس کو پھر ڈائیورسیفائی کرے گا. تو آئی ایم ویری مچ ان ایگریمنٹ جی کہ اللہ کرے انشاءاللہ، اور ہماری پوری کوشش ہوگی، ویل گیو اٹ 200% کہ ہم زیادہ میکرو اسٹیبلٹی کی طرف بڑھیں انشاءاللہ ڈیورنگ دا ریسٹ آف دا کیلنڈر ایئر. جی سر تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب محمد اورنگزیب، پاکستان کے وزیر خزانہ و ریونیو ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.